बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ उसके 17 दिन गुजरने के बाद कानूनी कार्रवाई का अब आगाज़ कर दिया है। जो खबर है इसके बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ एज इट इज़, और इसकी डेवलपमेंट क्या है वो भी आपको बताता हूँ। ये कल के दिन में केस लगेगा, यानी 14 तारीख को ये केस लगेगा अदालत में। PTI की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर दिया गया है। 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर की वसातत से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई है। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को, इनके खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इसी तरह जो IG इस्लामाबाद हैं और SSP और DIG इस्लामाबाद और दीगर जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। सरदार लतीफ़ खोसा ने बैरिस्टर गौहर के ज़रिए कंप्लेंट दायर की है और उसमें 38 ज़ख्मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की फहरिस्त लगाई है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो ज़ख्मी कारकुन हैं उनके ऊपर तो शदीद दबाव है कि आपने किसी सूरत भी स्टेटमेंट नहीं देना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 38 ऐसे कारकुनों को मैनेज करने में कामयाब हो गई है जो उन्हें लगता है कि वो आकर अदालत में स्टेटमेंट देंगे। तो 38 जख्मी PTI कारकुनों की फहरिस्त भी साथ मुंसलिक की गई है। इसके अलावा PTI के 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी साथ लगाई गई है। ये जो लिस्ट नाज़रीन साथ लगाई गई है ये कल मेरे पास आई थी, मैंने इसको देखा है और ये ऑफिशियल लिस्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन इसमें पता नहीं लिखा हुआ, ID कार्ड नंबर इसके अंदर शामिल नहीं है। तो जो डिटेल्स आपको उस बंदे तक पहुंचाते हैं जो लापता है उस हवाले से नहीं है। तस्वीर भी साथ होनी चाहिए थी, डिटेल काम होना चाहिए था 17 दिन के बाद। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम 139 लोगों को, और हो सकता है उन्होंने शायद इसलिए भी ये किया हो कि अगर हम ज़्यादा इनकी तफसीलात देंगे तो इनके घरों में पहुँच जाएंगे, ज़्यादा तफसीलात देंगे तो इनके ऊपर बहुत दबाव डाला जाएगा, इनके घर वालों को तंग किया जाएगा, तो इसलिए शायद या ख़रीदने की कोशिश की जाएगी। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी फ़िलहाल 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी इसके साथ लगाई है और इस्तदा की गई है ये क्रिमिनल कंप्लेंट मंजूर करके वज़ीर आज़म समेत दीगर फ़रीक़ैन को तलब किया जाए। PTI खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीर और 2 सूबाई असम्बली के रुकन भी बतौर गवाह इसके अंदर शामिल हैं और कंप्लेंट में इस्तदा की गई है कि फ़रीक़ैन के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके उनको बुलाया जाए और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। FIR के लिए अभी तक पुलिस से रब्ता नहीं किया, लेकिन ये क्रिमिनल कंप्लेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है और इस पर भी शुकूक व शुबहात का लोग इज़हार कर रहे हैं। देखिए, अब तक की जो सूरत हाल है ना उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल ईजी करके। बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि एक तरफ इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम ये एक तरफ खड़े हैं और इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूद है क़यादत वो और PDM की जमातें और एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़े हैं। यानी ये ऐसा ही लगता है कि मुकाबला इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और इमरान खान की पार्टी इस वक्त इमरान खान की बात नहीं मान रही, वो हर बात एस्टेब्लिशमेंट की मान रही है। वो एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में खड़ी है, चाहे मजबूरन खड़ी है, चाहे डर के खड़ी है, चाहे लालच से खड़ी है। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो इस वक्त सख्त मुकाबला चल रहा है। यानी जो कुछ भी मुज़ाकरात के हवाले से हुआ उसको अगर आप स्टडी करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह शदीद शर्मिंदगी की बात है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुंह से कह रही है कि जी हमने मुज़ाकरात का कहा था लेकिन हुकूमत ने हमें तज़हीक का निशाना बनाया। एक्चुअली इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा क्यों था, मैंने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी जानने की कोशिश की, इमरान खान साहब के जो करीबी सोर्सेज हैं वहाँ से भी, तो मुझे 2 चीज़ें पता चली हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि जो लोग इमरान खान साहब को जाकर सानेहाए D चौक के बाद जेल में मिले हैं उन्होंने इमरान खान साहब को पूरी पिक्चर नहीं बताई थी। उन्होंने इमरान खान साहब को बताया था कि ठीक है जी वहाँ पे हालात ख़राब हुए हैं, हमारे कुछ लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, दूसरी तरफ के बंदे जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। उन्होंने ये बताया था कि उधर भी शहादतें हुई हैं, इधर भी हुई हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो रेंजर्स वाले हैं वो एक हादसे की नज़र हो गए हैं, उनकी शहादतें हुई हैं लेकिन वो एक हादसा था और उसकी रिपोर्टिंग मौके पे ही हो गई थी। लेकिन इमरान खान साहब को ये तासुर दिया गया जेल के अंदर कि जैसे दोनों तरफ बड़ा शदीद टॉर्चर हुआ है और इधर भी लोग शहीद हो गए, उधर भी लोग शहीद हो गए। लेकिन साथ ये भी तासुर दिया गया कि इस वक्त बहुत दबाव है हुकूमत के ऊपर, अगर हम कोई मुज़ाकरात का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो यहाँ पे हम
ان معاملات میں حکومت کو دباؤ میں لے سکتے ہیں, مذاکرات کے ذریعے سے اپنی چیزیں منوا بھی سکتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کو جب آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلی تو کہانی کوئی اور نکلی. جب ان کی فیملی جا کر ملی, انہوں نے بتایا جی یہ تو ون سائیڈڈ تھا, لوگوں کو تو گھیر کے گولیاں ماری گئی ہیں لائٹیں بند کر کے, اور ابھی تک تو لاشوں کا ہی نہیں پتا کدھر گئی, اور لوگوں کی لاشیں واپس بھی نہیں کی جا رہی. سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. ابھی علیمہ خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو اس کی تصدیق کرے گا, جو انہوں نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا. میں اس کو آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں. انہوں نے انگریزی میں اس کو لکھا اپنے ٹویٹ کو. عمران خان 26 نومبر کو اسلام آباد میں قتل عام ہونے والے جو قتل عام کے بارے میں بدستور بہت پریشان ہے. وہ واقعی شہداء کے بارے میں اور جو سینکڑوں لاپتہ افراد ہیں ان کے بارے میں اور شہیدوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کو دی جانے والی دھمکیوں کے بارے میں پریشان ہے. متاثرین کو دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی گولی سے لگنے والے زخموں کے بارے میں بات ہی نہ کریں, یعنی جو زخمی ہوئے ہیں وہ یہ بات ہی نہ کریں کہ گولی سے زخمی ہوئے ہیں, اور نہ ہی عینی شاہدین کے بیانات دیں, یعنی وہ گواہی دینے کے لیے بھی نہ آئیں کہ مجھے گولی لگی تھی. اور عمران خان صاحب نے جیسا کہ 15 دسمبر کو یوم شہادت کا, شہداء کے دن کا یوم شہداء کا اعلان کیا ہے, تو پشاور میں شہید زخمی اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی. عمران خان نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ پاکستان کے دیگر شہروں اور دنیا بھر میں بھی دعائیں کی جائیں شہداء کے دن کے حوالے سے. ہم دعا کرتے ہیں کہ لاپتہ ہونے والے کئی سو میں سے زیادہ تر زندہ مل جائیں, کیونکہ ان کی تلاش پولیس اسٹیشنوں اور جیلوں میں بدستور جاری ہے. یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی بہن کا, علیمہ خان صاحبہ کا, عمران خان صاحب کے حوالے سے. لیکن اب مذاکرات کے حوالے سے میں کو بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا, تو ان کے پاس جو کارڈ موجود تھا انہوں نے کہا میں اس کو کھیلتا ہوں, میں سول نافرمانی کے لیے جاؤں گا. اب اس کے لیے بڑا کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے, وہ بہت تگڑا پولیٹیکل لیڈر ہو جسے یہ پتا ہو کہ وہ اکیلا ایسا لیڈر ہے جو یہ کال دے سکتا ہے. یعنی سول نافرمانی کی کال پاکستان میں کوئی بھی نہیں دے سکا. عمران خان صاحب خود بھی ایک دفعہ ناکام ہوئے 2014 میں, لیکن 2014 کے عمران خان میں اور 2024 کے عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تب لوگ عمران خان کو کسی اور طرح جانتے تھے, اب لوگ اس کو ایک بہت بڑے لیڈر کی طرح جانتے ہیں, اور ایک بہت بڑی ریزیلینس کی ایک مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کو اب پاکستانی جانتے ہیں, جو ہار نہیں مانتا. اور وہ وزیر اعظم کے طور پہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ جو کر چکے ہیں, جیسے انہوں نے کووڈ کو نمٹایا, جیسے انہوں نے مشکل حالات میں پاکستان کو نکالا, جیسے عالمی سطح کے اوپر انہوں نے اسلاموفوبیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز اٹھائی. تو اب عمران خان صاحب کا کریکٹر کچھ اور ہے لوگوں کی نظروں میں, اور جس طرح اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ جڑے ہیں یا پاکستان کے اندر لوگوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو یہ کال دے سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے آخری پتے کے طور پہ اس کو رکھا ہوا تھا, لیکن جب انہیں حقائق پتہ چلے تو انہوں نے پھر فائنلی مجبور ہو کر یہ کال دی کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, ہمارے پاس اب کوئی رستہ نہیں ہے, تو ہم دینے جا رہے ہیں جی سول نافرمانی کی کال. اب سول نافرمانی کی کال ہے, لیکن عمران خان صاحب نے حفظ ما تقدم, یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے, یا جسے کہتے ہیں حجت تمام کرنا. عمران خان صاحب نے حکومت کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے, کل کو کوئی عمران خان صاحب کے اوپر نیا بیانیہ لے کر چڑھائی نہ کرے یا ان کے اوپر کوئی ایلیگیشنز نہ لگیں. تو عمران خان صاحب نے 2 شرائط کے ساتھ حکومت کو مذاکرات کا آخری موقع دیا تھا. یہ ذرا بات اپنے ذہن میں رکھیں, عمران خان نے مذاکرات کا اس لیے نہیں کہا تھا اپنی پارٹی کو کہ جاؤ اور جا کے موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کر لو اور شہیدوں کا خون بیچ دو. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سول نافرمانی میں جا رہا ہوں اور میں نے یہ جانا ہے. ان کے پاس بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ میری 2 چیزیں مان لیں. نمبر 1, میرے جو بے گناہ لوگ ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے. نمبر 2, 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے قتل عام کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. یہ عمران خان صاحب کے 2 واضح مطالبات تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت یہ مطالبات مانتی ہے ٹھیک ہے, ورنہ جاؤ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ آپ سول نافرمانی کی تحریک میں جائیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس کو عمران خان کی طاقت کے بجائے کمزوری بنا دیا. عمران خان صاحب ایک ایسی پوزیشن میں کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, اور اگر تم چاہتے ہو نا میرے اس وار سے بچنا تو یہ 2 چیزیں فوراً کر دو, اور یہ 2 چیزیں کرنے کے لیے میں نے بندے نامنیٹ کر دیے, ان کے ساتھ مذاکرات کر لو. یہ تھی عمران خان کی پوزیشن. اس کو سمجھیں دوبارہ آپ. عمران خان نے جس پوزیشن سے مذاکرات کے لیے کہا تھا وہ پوزیشن سمجھیں آپ. عمران خان نے کہا کہ تم نے ہمارا قتل عام کیا, ہم جا رہے ہیں سول نافرمانی کی تحریک میں, اگر تم اپنے آپ کو اس تحریک سے بچانا چاہتے ہو تو میری 2 شرائط ہیں. ان 2 شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے میرے یہ بندے ان کے ساتھ ملو اور ان کو بتاؤ کہ یہ شرائط مان لی گئی ہیں تو میں سول نافرمانی کی تحریک کو روک سکتا ہوں, ورنہ پھر میں سول نافرمانی کی تحریک میں جاؤں گا.
یہ تھی عمران خان صاحب کی ایک اتھارٹیٹو اور ایک مضبوط پوزیشن. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے اپنی بزدلی سے اور اپنی کمزوری سے اور اپنی کمپرومائز سے اس پوزیشن کو بہت ڈاؤن کر دیا, اور بلکہ انہوں نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو تاثر دیا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ کوئی ایف آئی آر, نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج, نہ کسی اور چیز کا دعویٰ, نہ کسی عدالت سے رجوع, نہ لاپتہ افراد کے لیے کوئی پٹیشن, کچھ بھی نہیں کیا. کچھ کیا ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف نے. تو جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر تو حکومت تگڑی ہوگی نا, اور حکومت نے تگڑے ہونے کے بعد مذاق اڑانا شروع کر دیا ان کے مذاکرات کا. کیونکہ مذاکرات میں بھی پاکستان تحریک انصاف یہ جانتی ہے, اور یہ سب جانتے ہیں, سب کو یہ پتا ہے کہ پی ایم ایل این کبھی بھی مذاکرات میں نہیں بیٹھے گی. یہ حکومت مذاکرات میں بیٹھ ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے. یہ جیسے ہی مذاکرات میں بیٹھیں گے تو کوئی لاجیکل اینڈ پہ آئیں گے نا, تو لاجیکل اینڈ تو یہی ہے کہ آپ جناب انکوائری کروا لیں. تو جس چیز کی بھی انکوائری ہوگی اس میں یہ پھنس جائیں گے. تو انڈیپینڈنٹ انکوائری کبھی نہیں چاہیں گے, مذاکرات کے اندر کبھی نہیں بیٹھیں گے. جنہوں نے پوری کی پوری عدالت تبدیل کر کے اپنی مرضی کی بنا لی ہے وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, یہ ویسے ممکن دکھائی نہیں دیتا. عمران خان صاحب کے دو مطالبات ہیں, دونوں میں سے ایک مطالبہ بھی نہیں مانا گیا, بلکہ اب حکومت یہ مذاق اڑا رہی ہے کہ جناب اگر آپ نے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے نا تو پہلے آپ اپنی شرائط ختم کر کے آئیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دھمکیاں بھی دیں اور آپ مذاکرات بھی کریں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان صاحب کی سول نافرمانی کی کال کو تقریباً نگیٹ کیا ہے. یعنی جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بیانیے کو لے کے چڑھتی, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی اکثریت نے سول نافرمانی کی تحریک کے اوپر عمران خان صاحب کے بیانیے کو ایسا لگتا ہے پسند بھی نہیں کیا, پرموٹ بھی نہیں کیا, اس کے اوپر بات بھی نہیں کی, اس کے اوپر ایک قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھے. کیونکہ یہ سارے لوگ باہر ہیں, یہ عمران خان صاحب کے حصے کے ووٹ لے کر آگے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں. ایسے کھمبے جنہیں 2000 ووٹ بھی نہیں مل سکتا تھا وہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر 1,00,000 ووٹ لے کر اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ گئے ہیں, اور ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. کسی کو کوئی پارلیمانی سیکٹری کسی عہدے پہ چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی اس کمیٹی میں بیٹھ گیا, کوئی قائمہ کمیٹی میں بیٹھ گیا. تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے اور سب کی کوئی نہ کوئی پوزیشن بن گئی ہے. خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, بہت سارے لوگ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں, لہذا اب وہ سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم زیادہ دشمنی کیوں لیں. تو جتنے لوگ نظام کے بینیفیشری ہیں وہ تمام لوگ عمران خان صاحب کی کال کو سنجیدہ نہیں لے رہے. جب اپنی پارٹی نہیں لے رہی تو پھر عمران خان صاحب کے مخالفین کیوں سنجیدہ لیں گے. یہ حکومت کو دباؤ میں لینے کا عمران خان کا طریقہ تھا, لیکن الٹا پاکستان تحریک انصاف خود دباؤ میں آ گئی ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اب اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی بیان آیا کہ جو حکومت ٹارچر کرتی ہے, جو حملہ کرتی ہے احتجاج کرنے والوں کے اوپر, ان کے ساتھ کیوں مذاکرات آپ کرتے ہیں اور آپ کیسے ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں, یہ ان کا اعتراض ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اب خود کہہ رہی ہے, دیکھیں اب مذاکرات شروع ہو جائیں تو سول نافرمانی کی کال واپس لے سکتے ہیں بیرسٹر علی ظفر. عمران خان نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. عمران خان نے تو کہا تھا کہ میرے مطالبات تسلیم کر لیں پھر ہم یہ کال واپس لے لیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات شروع کر دیں, صرف ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, اب ہم یہ واپس لے لیں گے کال. یہ جناب اس لیول پہ آ گئے. پھر حکومت سے مذاکرات تبھی ہوں گے جب وہ راضی ہوگی, یہ اسد کیسر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. حکومت سے ابھی مذاکرات نہیں ہوئے, یہ عمر ایوب صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. مائنس عمران خان مذاکرات نہیں ہوں گے, گائیڈ لائن عمران خان ہی دیں گے, یہ حامد رضا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. تو حکومت نے جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کو لگا دیا ہے, اور تحریک انصاف نے اپنا وہ موقع جس میں وہ حکومت کو گلے سے دبا سکتی تھی, پکڑ سکتی تھی, حکومت کو قابو کر سکتی تھی, اس کو ضائع کیا. اور اب ایسا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا 2 ہفتے سے زیادہ گزرنے کے بعد. انہیں اب آئیڈیا ہو گیا کہ انہیں قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی, انہیں قانون کے مطابق تمام چیزوں کو چلانا چاہیے تھا, چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہوتا, چاہے بعد میں معاملہ طے ہو جاتے یا نہ ہوتے, جیسے بھی ہوتا, لیکن فوری طور پہ قانونی دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا. یہ نہ کر کے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا ہے. ہمیشہ حکومت کے بعد ایک موقف موجود رہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اسمبلیوں میں بھی آ رہی تھی, سینٹ میں بھی آ رہی تھی, عدالتوں میں بھی آ رہی تھی, اور سارے کام کر رہی تھی, لیکن کاروائی نہیں کر رہی تھی, انصاف کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہی تھی, ایف آئی آر نہیں لکھ رہی تھی. یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کر رہی تھی؟ یہ بدنیتی کے ساتھ ہوا ہے, یہ جیل میں بیٹھ کے منصوبہ بنایا حکومت کو پھنسانے کے لیے. اب یہ ایسے کریں گے. الٹا عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا. یہ رینجرز کے جو اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اس حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کی اہلیہ کے اوپر ایک اور مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے. اب رینجرز کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا, لیکن اس کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے. جو وہاں پہ رپورٹ ہوا
جو عینی شاہدین ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ وہ کن حالات کے اندر کیسے حادثے کا شکار ہوئے ہیں وہ شہید، لیکن وہ عمران خان پہ اور بشرا بی بی پہ ڈالنا یہ چیز ابھی بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا جی، اس میں اسد کیسر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں ان معاملات کو لے کر۔ پاکستان کی عدالتوں میں تو ابھی تک آپ نے دروازہ کٹکھٹایا نہیں، آپ کے لگ بھگ 150 بندے آپ کی اپنی لسٹ کے مطابق لاپتہ ہیں، آپ نے عدالتوں کا دروازہ نہیں کٹکھٹایا، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیسے جائیں گے؟ ویسے عالمی سطح پہ اوورسیز پاکستانیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی جائے تو وہ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں، اور ابھی جو سب سے بڑا احتجاج پلان کیا جا رہا ہے، ویسے حیران کن حد تک اسپین کے شہریوں نے احتجاج کیے ہیں بہت بڑے بڑے، لیکن جو 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کا احتجاج ہے وہ حکومت کے لیے بہت بڑا درد سر ہوتا ہے، حکومت اس سے بہت پریشان ہوتی ہے، حکومتی ایوانوں میں کلبلی مچتی ہے، اور 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر 15 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے، اوورسیز پاکستانیوں نے اسلام آباد میں ہونے والے قتل عام کے خلاف ایک بڑے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ یہاں ایک بڑا تگڑا احتجاج ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے اوورسیز پاکستانی ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ شدید سردی ہے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ احتجاج کریں گے پاکستانیوں کے حق میں، جن کو گھیر کر، لائٹیں بند کر کے، رات کے اندھیرے میں اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل عام کیا گیا ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ اب وہاں پہ احتجاج ہوگا۔ امریکہ میں حکومت نے بڑی کوشش شروع کی ہے جناب، اور امریکہ میں حکومت کی دال گل نہیں رہی۔ دیکھیں، حکومت کا یہ ان کی پورا زور ہے اس بات کے اوپر کہ کچھ نہ کچھ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے آنے والی ایڈمنسٹریشن کو قابو کیا جائے، یا ان کے اندر ایسے تعلقات بنا لیے جائیں، یا کچھ ایسا کر دیا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غضب سے ہماری جان چھوٹ جائے، یا جیسی سپورٹ ہمیں مل رہی تھی جو بائیڈن کے دور میں، ویسی ہی سپورٹ یا اس سے ملتی جلتی سپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی ملتی رہے۔ اب اس کے لیے حکومت جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہی ہے، زور لگا رہی ہے، لیکن حکومت کا کام نہیں بن رہا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے وہ لوگ ٹرمپ کو ملیں، چاہے وہ لوگ ریپبلکنز کو ملیں، چاہے وہ لوگ جا کے ڈیموکریٹس کو ملیں، وہ جن کو بھی ملتے ہیں جا کر انہیں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ظلم اور زیادتی کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور اب تو ڈی چوک کا جو سانحہ ہے اس کے بارے میں بھی سب کچھ آگاہ کیا جاتا ہے۔ حکومت نے بہت پیسہ خرچ کیا تھا اور لابنگ کے لیے بندے ہائر کیے تھے، فرم ہائر کی تھی، لیکن انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی ملک میں اگر آپ نے لابنگ کرنی ہے نا تو آپ کو اس ملک کے باشندے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ 4 5 6 انگریز اٹھ کے لابنگ شروع کر دیں پاکستان میں حکومت کے بارے میں، تو وہ لابنگ کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ ان کو لوکل سپورٹ نہیں ہوتی۔ لوکلز کی سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی وہاں رہتے ہیں ان کے کچھ ایسے گروپس ہوں جن کے پھر وہ پروگرامز کرواتے ہیں، جن کی وہ ملاقاتیں کرواتے ہیں، ان کے فیسز دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو انہیں لوکلز کی سپورٹ بالکل میسر آئی ہی نہیں۔ بڑی کوشش کی ہے، سب سے زیادہ جس بندے کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے وہ رضوان سعید شیخ ہے، یہ وہاں پہ سفیر ہے پاکستان کا، یہ دن رات کوشش کر رہا ہے، اوورسیز پاکستانیوں سے لگاتار رابطے کر رہا ہے، کبھی ڈاکٹروں کی تنظیم سے رابطے کرتا ہے، کبھی پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں سے رابطے کرتا ہے، ہر ایک کا منت اور ترلا کر کے اس آدمی نے دیکھ لیا۔ اتنی مشکل نوکری کسی کی نہیں تھی جتنی اس آدمی کی نوکری مشکل بنی ہوئی ہے امریکن سفیر کے طور پہ۔ یہ پورا زور لگا رہا ہے کہ کچھ کر کے کوئی چھوٹا سا جتھا ہی بن جائے جو پاکستان تحریک انصاف کو یا اوورسیز پاکستانیوں کو ٹیکل کرے، اور وہاں پہ کوئی لابنگ کا ایک دوسرا گروپ بن جائے، لیکن گروپ نہیں بن رہا، اکا دکا بندے، کبھی یہاں سے توڑ کبھی وہاں سے توڑ، تو اس طرح کا کام تو کیا جاتا ہے۔ ٹانگے کی سواریاں تو ہیں، لیکن جو بہت بڑی تعداد میں اوورسیز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، جو ویسٹرن کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پوری طرح سے عمران خان اور عمران خان کے بیانیے کے ساتھ اس وقت تک کھڑے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ خبر ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے آپ کو پتا ہے ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ کیس چلا گیا آئینی بینچ کے سامنے۔ اب آئینی بینچ نے جو فیصلہ دینا تھا اس کا آئیڈیا تو ہم سب کو تھا، ہمیں آئیڈیا تھا کہ آئینی بینچ جو ہے اگر اس کے اندر یہ معاملہ گیا ہے تو پھر فوجی عدالتیں ہی فیصلے سنائیں گی سویلینز کے، اور یہی ہوا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے، یعنی اب وہ فیصلے سنا سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ اجازت دے دی کہ فوجی عدالتیں سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہیں ابھی، اور وہ فیصلے بھی سنا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا جن ملزمان کو رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کر دیا جائے، اور جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر
جو نارمل جیلیں ان کے اندر منتقل کر دیا جائے. چلیں کم سے کم ان کی فیملیز کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے گھر والوں کو سکون کا سانس تو آئے گا کہ وہ ملٹری کی تحویل سے نکل کر عام انسانوں کی جیلوں میں آ جائیں گے, اور وہاں پہ آنے کے بعد ان کی ملاقاتیں بھی ذرا آسان ہو جائیں گی, باقی چیزیں بھی ذرا, ان کی زندگی بھی تھوڑی آسان ہو جائے گی. تو ایسے میں جو ہے وہ ماں باپ کو, فیملیز کو ذرا تھوڑا سا سکون ہو جائے گا. اور بہت سارے لوگوں کی سزائیں ایسی ہیں, کچھ چھوٹی سزائیں, وہ جیسی سزا ہوگی ان کی پوری ہو گئی ہے, 14 15 15 16 مہینوں سے تو جیل میں ہے, تو وہ لوگ تو ویسے ہی آزاد ہو جائیں گے. 1.5 سال تو ان کو ہونے والا ہے. ناظرین یہ اب تک کی صورتحال ہے. کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ اگلے وی لاگ میں میں شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.